بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه قال تبارک و تعالی وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا قال تبارک و تعالی فی مقام آخر قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا صدق اللہ و مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے سارے ساتھی دروشی پڑھی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام مسلمان عزیزو دوستو بزرگو، بالخصوص مشائخ و علماء کرام، بالخصوص حضرت العلام مولانا محمد قاری افتخار صاحب قادری دامت برکاتہ القدسیہ والعالیہ اور خطیب الاسلام رونق محفل حضرت العلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر سیال، پیر سیال، ماشاءاللہ کھڑے ہو کر استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لجپال 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 لجپال، پیر سیال پیر سیال، لجپال 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 لجپال، پیر سیال پیر سیال۔ احباب اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں۔ میری اور آپ کی بڑی ہی خوش بختی کہ آج کی شب ولادت کو ہمارے درمیان پیر طریقت، رہبر شریعت، صاحبزادہ والا شان سید حسن رضا مدنی صاحب مسند صدارت پر تشریف فرما ہوئے، انتہائی ادب سے دل کی عطا گرائیوں سے قبلہ شاہ صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت علامہ مولانا محمد عرفان القادری صاحب۔ عزیزان گرامی قدر، صدر محفل، آفتاب طریقت، ماہتاب شریعت، پروردہ آغوش ولایت، صوفی باصفا حضرت العلام پیر سید حافظ حسن رضا شاہ صاحب مدنی دامت برکاتہ القدسیہ والعالیہ، زیب سجادہ آستانہ عالیہ سلو کے شریف و بانی محتمم جامعہ رضویہ قمر المدارس جی ٹی روڈ گوجرانوالا، اور ان کے ساتھ عظیم ہستی زینت القرہ استاذ العلماء حضرت العلام استاد مکرمی و محترمی مولانا محمد اکرام القادری صاحب دامت برکاتہ القدسیہ والعالیہ، آپ تشریف لے کر آئے۔ ہم دل کی عطا گرائیوں سے دونوں ہستیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے حضرت کے ان شہزادوں کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، بہت ساری عظیم ہستیاں اسٹیج پر بھی تشریف فرما ہیں،
पंडाल में भी तशरीफ़ फरमा हैं। मुझे आज की इस बज़म को सजी हुई देख के ये बात कहने पे दिल चाहता है कि सजाने वालों ने सजाने की हद कर दी है और आने वालों ने आज आने की भी हद कर दी है। मिलाद शरीफ की इस ख़ास रात के अंदर, पुरनूर रात के अंदर, सर्दी के इस मौसम में जो तुमने बिस्तरों को छोड़ा, तो इस बात की दलील है कि सुन्नी कल भी या रसूल अल्लाह वाला था, सुन्नी आज भी या रसूल अल्लाह वाला है। और फिर ये नाम इतना मुकद्दस है, जिस हस्ती का है उसकी याद में तो लकड़ी रोए, तो मेरा महबूब उससे भी पूछता है क्यों रोता है। लकड़ी से आका पूछते हैं क्यों रोती है। अगर तू दुनिया चाहती है तुझे दुनिया मिल जाएगी, अगर जन्नत चाहती है तुझे जन्नत मिल जाएगी। और मैं ये कहना चाहता हूं, जो महबूब लकड़ियों के ऊपर इतना मेहरबान हो, वो या रसूल अल्लाह कहने वालों को कभी जहन्नम में नहीं जाने देगा। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं मुहतरमुल मकाम राणा मोहम्मद अफजल एडवोकेट साहब और आपके बरादरान और जितने आपके मुआमिनीन हैं वो सारे, और वो लोग जिन्होंने जिस लिहाज से भी आज की महफिल में हिस्सा डाला, सारे के सारे हमारी आंखों के तारे भी हैं और अल्लाह के फजल से रब्बे जुल जलाल के प्यारे भी हैं। इंशाअल्लाह ये काफिला सूए हरम पहुंचेगा और महराबो मिंबर से ये उठने वाली आवाज़ और मिलाद शरीफ चौक में सजने वाली ये बहुत बड़ी महफिल अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह की बारगाह में भी मकबूल है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में भी मकबूल है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला मेरे इन भतीजों और भांजों के वालिद गिरामी को और जिन जिन हस्तियों ने इसमें जिस लिहाज से भी हिस्सा लिया, अल्लाह उनके वालिदैन अगर हयात हैं तो सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और जो चले गए हैं अल्लाह उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमाए और करवट करवट उनको जन्नत अता फरमाए। और जितने साथी चल कर आए हैं आज की रात में, हर कदम के ऊपर लातादाद नेकियां अता फरमाए और हर लम्हे के ऊपर ना ख़त्म होने वाला अजरो सवाब अता फरमाए। अजीज़ाने ग्रामी कदर, इंतहाई खुशी की बात है कि मेरा रब कुरान में कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि ये महबूब है, इसका जिक्र बुलंद से बुलंद तर होना है। और अल्लाह के फजल से बरेक कोई नहीं, हर दौर में, हर घड़ी में, हर लम्हे में, हर घंटे के अंदर बुलंद हो रहा है और अल्लाह के फजल से क़यामत तक और क़यामत के बाद भी होता रहेगा। हमने ये तहरीक मस्जिद से शुरू की थी और वो चंद साथियों का बैठना और फिर चलते चलते अल्लाह के फजलो करम से आज ये चौथी सालाना महफिल मिलाद शरीफ है। और इन जवानों ने इतनी बहादुरी से काम किया है कि अल्लाह के फजलो करम से पूरे गांव की दावत की है। आगे किसी का आना अपने नसीब की बात है। इन्होंने हर दौर में, हर साल में देगों में भी इजाफा किया है और इंतज़ाम में भी इजाफा किया है। लेकिन रब्बे काबा की कसम, आज मैं तुम्हें ये मिलजुल के जगह तंग होने के बावजूद खड़े हो जाने के ऊपर और बैठने के ऊपर तुम्हारे नूरानी चेहरों को देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं खुद पंडाल में बैठूं और तुम्हें इस स्टेज के ऊपर बिठाऊं। तुम अहले सुन्नत जमात वाले, सुन्नी गयूर मुसलमान, मेरे दिल का ताज भी हो और मेरे सर का ताज भी हो। मैं तुम्हारा अदना सा खादिम हूँ और इस खिदमत को तुमने अपनी बारगाह में कबूल फरमाया, तो ये सदका है मेरे मुर्शद कामिल का और ये सदका है मेरे पीर सियाल के इस लाडले का, जो हमें दुआओं में भी याद रखते हैं और दुआओं में भी याद रखते हैं। इनकी शान और अजमत ये है कि हम सफ़र पर हों तो पीर मुर्शद हर लम्हे के बाद फ़ोन करते हैं, अब तुम कहाँ पहुँचे हो, अब तुम कहाँ पहुँचे हो, अब तुम कहाँ पहुँचे हो।
ہم نے دیکھا مائیں اپنے بیٹوں سے اتنی محبت نہیں کرتی جتنے یہ پیر سیال کے لاڈلے اپنے غلاموں سے محبت کرتے ہیں. اور سنا کرتے تھے کہ جن کے اوپر پیروں کی سیدوں کی نظر پڑ جاتی ہے ان کو زمانے سے ماورا کر دیتے ہیں. رب کعبہ کی قسم ہم نے ان کے قدموں میں بیٹھ کے دیکھا ہے کہ جس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں سلطان بنا کر دربار سے لٹا دیتے ہیں. یہ عاجز مسلم چک میں پیدا ہونے والا اور تمہارے سامنے پروان چڑھنے والا اس وقت بھی تمہارے پاس موجود اور آج کے دن میں ہی چوتھی تقریر کر رہا ہوں. یہ صدقہ ہے میرے پیروں کے جوڑوں کا کہ مجھے اتنی زیادہ شدت کے ساتھ اور اتنی زیادہ تعداد کے ساتھ اپنے مصطفیٰ کی ناز سنانا پڑتی ہے. اللہ سے دعا ہے اور مصطفیٰ کے در کی خیرات ہے اور اپنے اساتذہ کا سایہ ہے کہ اللہ ہمیشہ مجھے حضور کی ثناخوانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس نیک کام کے اندر سارے گاؤں کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. ان شہزادوں نے پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ اس دفعہ تو ہم نے 17 دیگیں پکائی ہیں، انشاءاللہ اگلی عید میلاد النبی پہ 50 دیگیں پکائیں گے. اللہ کے فضل سے انہوں نے ارادہ کیا، آج انہوں نے کثیر تعداد میں گوشت کی دیگیں جو ہیں وہ پکائی ہیں اور بتایا ہے کہ یا رسول اللہ یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ مال بھی تمہارا ہے. اللہ کے فضل سے ان کے کاروبار میں اور آپ لوگوں کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہوگی. لیکن میرے عاجز کی ایک تم سے یہ چھوٹے بھائی ہونے کی، بیٹے ہونے کی، دوست ہونے کے لحاظ سے نصیحت ہے، آج سے ہی اگلے میلاد شریف کی تیاری شروع ہو جانی چاہیے اور پورے ساتھیوں کو ہر لحاظ سے پورے گاؤں کو اس کے اندر حصہ ڈالنا چاہیے. اور یہ جو 50 دیگیں ہیں یہ اللہ کے فضل سے 100 دیگوں میں اگلے میلاد شریف کے اوپر تبدیل ہو جائیں اور یہ پورا گاؤں اللہ کے فضل سے میلاد شریف والا گاؤں بن جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے لگانے والا بن جائے. ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث شریف موجود ہے، صحابہ کہتے ہیں لم یکن شخص احبا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں پوری کائنات میں لم یکن شخص احب الیہم من رسول اللہ، ہمیں کائنات میں کوئی بندہ اتنا پیارا نہیں لگتا جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے لگتے ہیں. اب دیکھو یہ جو انہوں نے یہ قسم اٹھائی اور پھر یہ کہا کہ لم یکن شخص، کوئی شخص بھی ایسا نہیں، تو کوئی میں ان کا باپ بھی موجود ہے، کوئی میں ان کی ماں بھی موجود ہے، کوئی میں ان کا دادا بھی موجود ہے، کوئی میں ان کا پردادا بھی موجود ہے. لم یکن شخص، کائنات میں ایسا کوئی شخص نہیں جو ہمیں اتنا پیارا لگتا ہو جتنے مصطفیٰ کریم پیارے لگتے ہیں. یہ ہمیں اتنے پیارے لگتے ہیں کہ ہماری جانوں سے بھی زیادہ پیارے ہیں. اور سنن دارمی جلد پہلی صفحہ 191 کے اوپر حدیث شریف موجود ہے، بنی سلمہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ محفل سجاتے تھے اور اس محفل میں یہ اس بات کا اعلان کرتے تھے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے بھی زیادہ پیارے ہیں. علامہ سبکی نے باقاعدہ اس کے اوپر قلم اٹھائی کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے بھی زیادہ پیارے ہیں. تو فرمانے لگے مطلب یہ ہے کبھی انسان کے اوپر ایسا وقت آتا ہے کہ بندہ سڑک اور محلے میں نکلے تو آندھی چل رہی ہو تو ہوا کے تنکے اڑیں تو آنکھوں میں پڑتے ہیں اور بندہ اپنی آنکھوں کے پردے بند کر لیتا ہے. تو معنی کیا ہوتا ہے کہ بندے کو آنکھیں بڑی پیاری لگتی ہیں اور بندہ چاہتا ہے میری آنکھیں محفوظ ہو جائیں. صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہتے ہیں تو لوگوں کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آنکھوں سے بھی زیادہ پیارے ہیں. علامہ سبکی کہتے ہیں معنی یہ ہے، یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے آنکھیں جاتی ہیں تو چلی جائیں، ہمیں آنکھوں کا جانا منظور ہے، رسول اللہ کے چہرے سے نظر ہٹانا ہمیں منظور نہیں ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آقا آپ کے نام کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر، آقا آپ کے نام کی خاطر. یہی علامہ صاحب کا پیغام ہے، آقا آپ کے نام کی خاطر. یہی ممتاز قادری کا پیغام ہے، آقا آپ کے نام کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر.
عزیزان گرامی قدر، اتنا صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تھا۔ کتاب الشفا میں آپ پڑھ سکتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لختے جگر تھے۔ آپ ہی صرف سرکار کے نام پہ ٹھنڈی رات چھوڑ کے بستر نہیں آئے، بلکہ صحابہ کا انداز کیا تھا کتاب الشفا کے اندر موجود ہے۔ جب بھی مسجد نبوی میں جاتے تھے، جب بھی مسجد نبوی میں قدم رکھتے تھے، اب دیکھو جب کی بات یہ نہیں کہ وہ سالوں بعد جاتے تھے، نہیں، مدینے کے باسی تھے، زیادہ مرتبہ نہیں تو 5 مرتبہ نماز کے لیے تو مسجد میں حاضر ہوتے تھے۔ تو روایت کے اندر آتا ہے جب بھی مسجد نبوی میں قدم رکھتے، ہر مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر شریف کے پاس جاتے، اور جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے وہاں پہ بیٹھ کے اپنے ہاتھوں کو ملا کرتے اور اس لکڑی کے اوپر مل کر اپنے چہرے پہ لگایا کرتے۔ تو اس کے اندر لوگوں کو پیغام کیا دیتے تھے؟ لوگوں، اور لکڑیاں اور ہوتی ہیں، جو مصطفیٰ سے جڑ جائیں وہ زمانے سے جدا ہوتی ہیں۔ یہ لکڑی عام لکڑی نہیں، دیکھنے میں لکڑی ہے اور نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے ساتھ اس کو۔ جس لکڑی پہ نبی کے قدم آ جائیں وہ لکڑی بھی بافیض بن جاتی ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے برکت حاصل کر رہا ہوں۔ اور یہ تو ممبر شریف کی بات ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر جب بھی کعبہ شریف میں جاتے تھے تو ایک مخصوص جگہ پہ نفل ادا کرتے تھے۔ لوگوں نے ایک مرتبہ پوچھا جب بھی آپ خانہ کعبہ شریف میں آتے ہیں اسی جگہ پہ نفل پڑھتے ہیں، باقی جگہ پہ نفل کیوں نہیں پڑھتے؟ تو آپ نے فرمایا بڑی پرانی داستان یاد کروا دی ہے۔ ایک مرتبہ جب فتح مکہ کا موقع تھا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزم میں آیا، تو مکہ شریف جب فتح ہوا تو سرکار سب سے پہلے اندر تشریف لے کر گئے۔ آپ کے ساتھ حضرت بلال حبشی تھے اور ایک غلام اور موجود تھے۔ کہتے ہیں چوتھا شخص میں تھا جو خانہ کعبہ میں داخل ہوا۔ کہتے ہیں جب میں اندر گیا تو سرکار واپس پلٹ رہے تھے۔ میں نے حضرت بلال حبشی کے کندھوں سے پکڑ کے کہا جانے سے پہلے مجھے اتنا بتا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کہاں پڑھی تھی؟ تو کہتے ہیں اس وقت کعبے کی صورتحال یہ تھی، کعبہ 6 ستونوں کے اوپر تھا، یہ ڈنڈے، یہ ستون 6 تھے، 3 پہلے تھے اور 3 آگے تھے۔ کہتے ہیں حضرت بلال نے مجھے بتایا کہ سرکار نے یہ پہلے 3 ڈنڈے چھوڑے اور اگلے ڈنڈوں میں تشریف لے کر آئے، اور 2 ایک طرف چھوڑے اور تیسرا جو ہے اس کو ایک طرف چھوڑا، اور چھوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سینٹر والی جگہ پہ اشارہ کر کے بتاتے جہاں میں نے نفل پڑھے ہیں۔ آقا کونین اس سینٹر والی جگہ پر آئے اور سرکار نے یہاں پہ نفل ادا کیے۔ کہتے ہیں میں نے تب سے اپنے دل میں ارادہ کر لیا ہے اگرچہ سارا کعبہ ہی بڑا مکرم ہے اور سارے کعبے اور حرم میں جہاں نماز پڑھی جائے لاکھ نماز کا ثواب ہوتا ہے، لیکن لوگوں میں اس جگہ پہ نماز پڑھوں گا اس لیے کہ اس جگہ پہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ اب کعبے جائیں تو سرکار کے قدموں کو ڈھونڈتے ہیں، اور یہی نہیں بخاری شریف کے اندر موجود ہے، یہ مدینے شریف سے مکے جاتے تو جگہوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہاں پہ نماز پڑھتے۔ جب ڈھونڈ کے نماز پڑھتے تو ساتھ خادم پوچھتے بھی ہر جگہ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو آپ فرمانے لگتے لوگوں میں اپنے ابا جی حضرت عمر کے ساتھ سفر کرتا تو میرے ابا جی بھی انہی جگہوں پہ نماز پڑھتے، تو میں نے اپنے ابا جی سے پوچھا کہ ان جگہوں پہ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں اس جگہ پہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی۔ اب میں جب بھی مدینے سے مکے جاتا ہوں تو انہی راستوں کے اوپر جو ہے وہ نماز پڑھتا ہوں۔ وجہ یہ ہے یہاں پہ میرے والد نے پڑھی تھی، اور میرے والد نے اس لیے پڑھی تھی کہ کائنات کے محبوب نے یہاں پہ نماز پڑھی تھی۔ اتنی محبت سرکار سے صحابہ کو تھی۔ اور بخاری شریف میں یہ حدیث شریف بھی موجود ہے کہ 2 صحابی تھے مدینہ شریف سے دور رہتے تھے، آپ کام کاج کے اندر مصروف تھے، تو انہوں نے ایک دن بیٹھ کے میٹنگ کی۔ میٹنگ یہ تھی یار روزانہ سرکار کی بزم میں دونوں نہیں جا سکتے، چل ایک دن تو چلا جایا کر ایک دن میں چلا جایا کروں گا، اور جو کچھ تو سرکار سے سن کے آئے مجھے سنایا کر، اور جو میں سن کے آؤں گا میں تمہیں سنایا کروں گا۔ کہتے ہیں یہ معاملہ جب چلتا تو وہ بندہ جو سرکار کی بزم سے ہو کے آتا سارا محلہ اس کے اوپر اکٹھا ہو جاتا، کبھی اس کو آگے سے دیکھتے کبھی اس کو پیچھے سے دیکھتے اور اس کو تکتے رہتے۔ اب اگر ان سے پوچھا جائے کہ اس کو کیوں دیکھتے ہو تو وہ بتاتے اس بات کو کہ وجہ یہ ہے کہ یہ محبوب علیہ السلام کو تک کے آئے ہیں۔
اللہ کے نبی کو دیکھ کے آئے، اس لیے ہم ان کو دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ صحابہ کے دل میں سرکار کی محبت اور عظمت موجود تھی، اتنا آقا سے پیار کرتے تھے۔ حضرت عمر بن مامون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا صحابہ نے، تابعین نے، کہ جب بھی ان کو دیکھا ان کے سامنے والے بٹن کھلے ہوتے تھے۔ یہ ابن ماجہ شریف کے اندر بھی موجود ہے، دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ ایک دن لوگوں نے پوچھا جب تمہیں دیکھتے ہیں تمہارے یہ سامنے کے بٹن کھلے ہوتے ہیں، وجہ کیا ہے، کیوں کھولتے ہو؟ کہنے لگے لوگوں وجہ یہ ہے، ایک دن میں اور میرے ابا جی سرکار کی بزم میں بیعت شریف کرنے کے لیے گئے تھے، جب سرکار کو ہم نے دیکھا تو ان کے یہ سامنے والے بٹن کھلے تھے۔ ہم مر سکتے ہیں لیکن گلے کے بٹن بند نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کو کھلے بٹنوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ اتنا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا محمد عرفان القادری صاحب۔ اور عزیزان گرامی قدر، رب کعبہ کی قسم، اہل سنت و جماعت کا ادنا سا خادم ہونے کی حیثیت سے میں ببانگے دوہل اپنے پیروں کی موجودگی میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، ہم نے کوئی نیا کام نہیں کیا، ہم نے وہ کیا ہے جو صحابہ سے پڑھا ہے۔ صحابہ اگرچہ اصل دین ہیں اور دین کی اصل ہیں اور ہم فرع ہیں، اور جو علم صحابہ نے پڑھا ہے ہم نے اسی کی دھوم مچائی ہے۔ اب دیکھو، ایک ہوتی ہے جڑ، ایک ہوتی ہے شاخ۔ جڑ اور شاخ کا آپس میں تعلق ہوتا ہے۔ جڑ جو ہے وہ زمین سے سوز حاصل کرتی ہے، آگے شاخ کو جو ہے وہ پنچاتی ہے، اور شاخ آگے سے پتے نکالتی ہے اور پھل دے کر لوگوں کو سیراب کرتی ہے۔ اب اگر کوئی شاخ سے کہے شاخ تو بدعتی ہو گئی ہے، تو مشرک ہو گئی ہے، تو نے تو اپنی جڑ سے تعلق توڑ دیا ہے، تو نے تو کوئی نیا کام شروع کر دیا ہے، تو شاخ پوچھے گی کیوں، میں نے کیا نیا کام شروع کر دیا ہے؟ تو وہ کہے تیری جڑ کے اوپر تو پتے نہیں اور تم نے پتے نکال لیے ہیں، تیری جڑ کے اوپر تو پھل نہیں اور تو نے پھلوں سے اپنے آپ کو لبریز کر لیا ہے۔ تو جڑ اس کو، شاخ اس کو بتائے گی کملے میں کوئی نیا کام نہیں کیا اور نہ میں نے کوئی جڑ سے جدائی کی ہے، نہیں، جڑ میں جو سوز تھا وہ میرے اندر آیا ہے، آگے میں نے اس کو خیرات کی شکل میں، سائے کی شکل میں، فروٹ کی شکل میں لوگوں میں تقسیم کیا ہے۔ میرا اور جڑ کا بڑا قریب کا تعلق ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحابہ اصل دین ہیں، انہوں نے بالفعل سرکار سے پڑھا ہے، انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ عربی سیکھنے کے لیے نحو کی کتابیں پڑھتے، انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ عربی سیکھنے کے لیے صرف کی کتابیں پڑھتے، ان کے دل ہی صندوق تھے علم کے۔ بالفعل سرکار کی بزم میں بیٹھ کے آقا کونین سے سیکھتے تھے، والضحیٰ کے چہرے کے نظارے بھی کرتے تھے اور رب ذوالجلال کا قرآن بھی سنتے تھے۔ انہیں نہ گرامر کی ضرورت تھی، نہ صرف کی ضرورت تھی، نہ نحو کی ضرورت تھی، ان کے سینے رب ذوالجلال نے علم سے مزین کیے تھے۔ بعد میں آنے والوں کو قرآن سیکھنے کے لیے، حدیث سیکھنے کے لیے صرف بھی پڑھنی پڑی اور نحو بھی پڑھنی پڑی، گرامر کے اوپر اپنا وقت جو ہے وہ لگانا پڑا۔ تو زمانے والوں کو بتایا لوگوں، ہم نے گرامر پڑھ کے کوئی نیا کام نہیں کیا، ہم نے جو صحابہ نے کام کیا تھا ہم نے وہ بالفعل پڑھا ہے اور اس کو پڑھ کے آگے لوگوں میں سوز بانٹا ہے۔ جو سرکار کی بزم میں بیٹھ کر صحابہ نے ڈائریکٹ قرآن سیکھا تھا، ہم نے صرف و نحو پڑھ کے بس اسی کی کائنات میں دھوم مچا دی ہے۔ پیر سیال اب عزیزان گرامی قدر، ان جھنڈیوں کو، ان لائٹوں کو، ان دیگوں کو کوئی نیا کام نہ سمجھے۔ رب کعبہ کی قسم یہ نیا کام نہیں ہے، یہ اسی زمانے کی سوغات ہے۔ اب دیکھو، جس زمانے میں حضرت عمر بن خطاب اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ جس نے 2 منزلہ مسجد بنائی عمر اس کو کوڑے مارے گا، میں پوچھتا ہوں کیا 2 منزلہ مسجد چھوڑ کے پھر 10 منزلہ بھی بنی؟ ایک زمانہ
اس نیلے آسمان نے دیکھا ہے جس میں حضرت عمر اعلان کرتے ہیں اگر کسی نے 2 منزلہ مسجد بنائی عمر اس کو کوڑے مارے گا. پھر زمانے نے دیکھا 2 منزلہ نہ بنی 5 منزلہ بھی بنی اور کچی اینٹ سے نہیں پکی اینٹ سے بنی. نہ صرف پکی اینٹ سے بنی بلکہ سنگے مرمر بھی لگا. تو کیا نتیجہ نکلا؟ فیصلہ یہ ہوا جب گھر اتنے اونچے بن گئے ہیں, گھروں میں اتنی لائٹنگ ہو گئی ہے, گھروں میں اتنا پتھر لگ گیا ہے, تو اللہ کا گھر معمولی سا ہو تو یہ انسان کو اچھا نہیں لگتا. ماحول بدلا, وقت بدلا, تو وقت بدلنے کے ساتھ نظریہ بدلا. آج سب نے مسجدوں میں سنگے مرمر بھی لگایا اور مسجدوں کی منزلیں بھی بنائی. عمر نے تو اعلان فرمایا تھا کہ جس پہ جو عمر کے زمانے میں مسجد 2 منزلہ بنائے کوڑے مارے جائیں گے. پھر 5 منزلہ بھی بنی تو ضرورت کے تحت بنی. میرے بھائیوں, صحابہ سرکار کی بزم میں بیٹھ کے پڑھتے تھے, روزانہ تازہ مصطفیٰ کا دیدار کرتے تھے, محفل نہ بھی سجاتے تو گزارا ہوتا تھا. ہم نے وہ زمانہ نہیں دیکھا. چلو چہرہ نہیں دیکھ سکتے, ان کی یاد میں بیٹھ کے آنسو تو بہا سکتے ہیں. ویسے عزیزان گرامی قدر, جہاں تک قانون کی بات ہے اور جہاں تک دلائل کے انبار کی بات ہے, رب کعبہ کی قسم اہل سنت و جماعت ان سنگلات پتھروں کا نام ہے جو نہ ٹوٹتے ہیں اور نہ کھرتے ہیں. ان کی دلیلیں بھی اللہ کے قرآن سے ہوتی ہیں اور مصطفیٰ کے فرمان سے ہوتی ہیں. سمجھدار لوگ تشریف فرما ہو, پورا گاؤں جمع ہے, میں آپ کے سامنے دلیل رکھنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں, دین کا مسئلہ ثابت کرنے کے لیے دلیل شرعیہ کی ضرورت ہوتی ہے. دین کا مسئلہ ثابت کرنے کے لیے دلیل بھی دین سے لانا پڑتی ہے, اور دلیلیں بنیادی طور پر 2 ہیں. ایک ہے وحی, دوسرا ہے اجتہاد. یا تو مسئلہ وحی سے ثابت کیا جاتا ہے یا مسئلہ اجتہاد سے ثابت کیا جاتا ہے. اگر مسئلہ وحی سے ثابت کرنا ہو تو وحی 2 قسموں کے اوپر ہے. ایک ہے وحی مطلوب, ایک ہے وحی غیر مطلوب. ایک وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور ایک وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. جس کی تلاوت کی جاتی ہے اس کو قرآن کہا جاتا ہے اور جس کی تلاوت نہیں کی جاتی اس کو حدیث کہا جاتا ہے. نعرہ تکبیر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دین کا مسئلہ ثابت کرنے کے لیے دلیل بھی دین سے دینی پڑتی ہے. دلیل بنیادی طور پر 2 ہے. ایک ہے وحی, ایک ہے اجتہاد. یا تو مسئلہ اجتہاد سے ثابت کیا جاتا ہے یا پھر وحی سے ثابت کیا جاتا ہے. اگر وحی سے ثابت کرنا ہو تو 2 حال سے خالی نہیں ہوتا, کیونکہ وحی جو ہے وہ 2 قسموں کے اوپر ہے. ایک اللہ کی کتاب کے اوپر اور ایک مصطفیٰ کریم کے فرمان کے اوپر. ایک وحی مطلوب ہے, ایک غیر مطلوب ہے. ایک وہ ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور ایک وہ ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. جس کی تلاوت کی جاتی ہے اس کو کتاب اللہ کہتے ہیں اور جس کی تلاوت نہیں کی جاتی اس کو حدیث رسول کہتے ہیں. اب یا تو دلیل اللہ کے قرآن سے لانی پڑے گی یا مصطفیٰ کریم کی حدیث سے لانی پڑے گی, اور اگر ان 2 جگہوں سے ہمیں نظر نہ آئے تو پھر دوسرا منظر ہے وہ اجتہاد کا دروازہ. اگر اجتہاد سے مسئلہ ثابت کرنا ہو تو وہ بھی 2 حال سے خالی نہیں ہوتا. ایک جو ہے اجتہاد ہے اجماع اور دوسرا ہے قیاس. یا تو مسئلہ اجماع سے ثابت کیا جاتا ہے یا پھر قیاس سے ثابت کیا جاتا ہے. اجماع کیا ہے؟ ایسا مسئلہ جس کے اوپر علماء سارے متفق ہو جائیں اس کو اجماع کہتے ہیں, اور ایسا جس کے اوپر بعض اتفاق کریں اور بعض اس کا انکار کریں اس کو قیاس کہتے ہیں. یہ ہیں ادلہ اربع. اب مسئلہ یہ بنا, شریعت کا مسئلہ اگر ثابت کرنا ہو یا اللہ کے قرآن سے ثابت کرنا پڑتا ہے یا مصطفیٰ کے فرمان سے ثابت کرنا پڑتا ہے یا اجماع امت سے ثابت کرنا پڑتا ہے یا پھر جو ہے وہ قیاس سے ثابت کرنا پڑتا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کبھی مسئلہ قرآن سے نظر نہیں آتا
تو مصطفیٰ کی حدیث سے نظر آتا ہے، کبھی مصطفیٰ کی حدیث سے بھی نظر نہیں آتا تو اجماع امت سے نظر آتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نہ قرآن سے نظر آتا ہے، نہ حدیث سے نظر آتا ہے، نہ اجماع سے نظر آتا ہے، پھر وہ قیاس سے جو ہے وہ ثابت کرنا پڑتا ہے۔ لیکن رب کعبہ کی قسم، ممبر رسول پر میلاد شریف کی رات کے اندر میں اس بات کا اعلان بے بانگے دہل کرنا چاہتا ہوں، میرے محبوب علیہ السلام کا میلاد اتنا اونچا میلاد ہے اور سرکار کی نعتیں اتنی اونچی نعتیں ہیں اور آقا کونین کا ذکر اتنا رفتوں والا ذکر ہے، اگر اس کو اللہ کے قرآن میں دیکھے تب بھی نظر آتا ہے، اگر مصطفیٰ کے فرمان میں دیکھے تب بھی نظر آتا ہے، اگر اجماع امت میں دیکھے تب بھی نظر آتا ہے، اگر قیاس کے آئینے میں دیکھے تب بھی دودھ کی طرح سفید نظر آتا ہے۔ اونچی آواز سے کہو یار سبحان اللہ، آخر تک بول اونچی آواز سے۔ محبوب علیہ السلام کا میلاد شریف اور آقا کونین کے میلاد شریف کے تذکرے رب کے قرآن کے اندر بھی موجود ہیں، میرے نبی کے فرمان کے اندر بھی موجود ہیں اور اجماع امت کے اندر بھی موجود ہیں، قیاس کی آنکھ کے اندر بھی موجود ہیں۔ اور اگر کوئی دیکھنا چاہے اس کو اللہ کے قرآن سے تو قرآن کی ایک آیت نہیں، ہم اہل سنت و جماعت کا اس بات کے اوپر ایمان ہے، پورے 30 پارے بھی میرے نبی کی تعریف میں بولتے ہیں، ایک پارا بھی میرے نبی کی تعریف میں بولتا ہے، ایک رکوع بھی میرے نبی کی تعریف میں بولتا ہے، ایک آیت بھی میرے نبی کی تعریف میں بولتی ہے، ایک لفظ بھی، ایک جملہ بھی میرے نبی کی تعریف میں بولتا ہے، ایک لفظ بھی میرے نبی کی تعریف میں بولتا ہے، ایک حرف بھی میرے نبی کی تعریف میں بولتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں سپارے تو کیا، پارے تو کیا، رکوع تو کیا، آیتیں تو کیا، جملے تو کیا، لفظ تو کیا، حرف تو کیا، اگر شدیں ہیں تو وہ بھی میرے نبی کی تعریف میں بولتی ہیں، اگر مدیں ہیں تو وہ بھی میرے نبی کی تعریف میں بولتی ہیں، اگر زبرے ہیں تو وہ بھی میرے نبی کی تعریف میں بولتی ہیں، اگر زیریں ہیں تو وہ بھی میرے نبی کی تعریف میں بولتی ہیں۔ اور قرآن کی زیریں تو کیا، قرآن کی زبریں تو کیا، قرآن کی شدیں تو کیا، قرآن کی مدیں تو کیا، قرآن کے نقطے بھی میرے نبی کی تعریف میں بولتے ہیں۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ۔ عزیزان گرامی قدر، اگر کوئی دیکھنا چاہے اللہ کے قرآن سے تو وہ عالم ارواح میں جو میٹنگ ہو رہی تھی، خاص الخاص کے اندر جلسہ سجا ہوا تھا، خطاب میرے رب کا تھا، اتنا اونچا پیغام تھا کہ رب قرآن میں بیان کر رہا تھا اور اعلان ہو رہا تھا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اونچی آواز سے بولے قرآن والے، قرآن والے اونچی آواز سے بول لیں۔ رب کا قرآن اعلان کرتا، دوبارہ سنیں قرآن کی آیت تاکہ محفل پہلے بھی معطر ہے اور معطر ہو جائے۔ رب کہتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ رب کہتا ہے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں، میرے ساتھ وعدہ کرو، تمہیں دوں حکومت، تمہیں دوں نبوت، تمہیں دوں رسالت، تمہیں دوں کتاب، تمہیں دوں پیغمبری، تمہیں دوں صحیفے، تمہیں دوں حکومت، تمہیں دوں مسلح، چاہنے والے ہو تمہارے، کتاب ہو تمہاری، صحیفہ ہو تمہارا، شریعت ہو تمہاری اور قانون ہو تمہارا۔ ثم جاکم، اور پھر آ جائے یہ آمینہ کا لال۔ آج وعدہ کرنا پڑے گا، اس کی خاطر مسلح چھوڑو گے، اس کی خاطر شریعت چھوڑو گے، اس کی خاطر حکومت چھوڑو گے، اس کی خاطر نبوت چھوڑو گے۔ سب نے بیک زبان ہو کر کہا، مفہوم کیا ہے؟ مولا چھوڑیں گے نہیں، ہم تو چھوڑنے کا حق ادا کر دیں گے۔
اب میرے رب نے فرمایا ثم جاءکم، قرآن کی ایک اور بھی نسبت ہے، میں علم کی خیرات دینا چاہتا ہوں تمہیں۔ قرآن کس چیز کا نام ہے؟ قرآن دو چیزوں کا نام ہے، ایک ہے لفظ قرآن، ایک ہے معانی قرآن۔ الفاظ اور معانی اگر آپس میں ملے تو ان کو قرآن کہا جاتا ہے۔ الفاظ اور معانی کا مجموعے کا نام قرآن ہے، اور قرآن کی رفت کی وجہ سے، قرآن کی عظمت کی وجہ سے، قرآن کی بلندی کی وجہ سے قرآن کے الفاظ کو نظم کہا جاتا ہے۔ اب قرآن کس چیز کا نام ہے؟ ایک ہے نظم قرآن، ایک ہے معنی قرآن۔ نظم قرآن اور معنی قرآن آپس میں ملے تو اس کو قرآن کہتے ہیں، اور معنی اور نظم یعنی الفاظ اور معنی جو آپس میں ملتے ہیں تو 5 طریقوں سے ملتے ہیں۔ پہلا طریقہ وضع کا ہے، دوسرا طریقہ استعمال کا ہے، تیسرا طریقہ ظہور کا ہے، چوتھا طریقہ خفا کا ہے، پانچواں طریقہ دلالت کا ہے۔ پھر سنے اور ہر آدمی سمجھے، جس نے مدرسے کا منہ نہیں دیکھا وہ بھی سمجھے، قرآن کا جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے الفاظ، وہ ہے معانی، آپس میں جڑے تو ان کو قرآن کہتے ہیں۔ جڑتے ہیں 5 طریقوں سے، یا وضع کے اعتبار سے، یا استعمال کے اعتبار سے، یا ظہور کے اعتبار سے، یا دلالت کے اعتبار سے، یا خفا کے اعتبار سے۔ مطلب کیا ہے؟ لفظ وضع کیوں ہوا، لفظ استعمال کس معنی میں ہوتا ہے، لفظ میں معنی کا ظہور کتنا ہے، لفظ میں معنی کا خفا کتنا ہے، لفظ کس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، کائنات کے مفتیوں کو جمع کرو اور کائنات کے شیخ الحدیث شیوخ الحدیثوں کو جمع کرو اور لغت کی ساری کتابیں اکٹھی کرو اور جا کا معنی نکالو۔ رب کعبہ کی قسم، یہ بنا بھی آنے کے لیے تھا، یہ استعمال بھی آنے میں ہوتا ہے، ظہور بھی آنے پہ رکھتا ہے، اور استعمال بھی آنے پہ ہوتا ہے، دلالت بھی آنے پہ کرتا ہے۔ اب معنی کیا ہوا؟ ثم جاءکم، ثم جاءکم۔ لوگوں، اے نبیوں، اے پیغمبروں، اے رسولوں، اگر تمہیں حکومت، اگر تمہیں نبوت، اگر تمہیں جو ہے مسلح، یہ سب کچھ دیا جائے اور میرے محبوب کا میلاد ہو جائے تو مسلح چھوڑو گے؟ یہ میلاد کے جلسے کی بات نہیں، شریعت کی بات ہے۔ یہ میلاد کی جھنڈیوں کی بات نہیں، یہ حکومت کی بات ہے۔ یہ میلاد کے دیگوں کی بات نہیں، یہ نبی کی نعت کی بات ہے۔ سارے نبیوں نے ہاتھ باندھے، مولا چھوڑیں گے نہیں، ہم چھوڑنے کا حق ادا کر دیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، اگر کوئی دیکھنا چاہے میرے مصطفیٰ کو حدیث میں، میلاد شریف کو حدیث کے آئینے میں، تو جامع ترمذی شریف اٹھاؤ، سیاستہ کی کتاب ہے۔ جامع ترمذی حدیث کی وہ کتاب ہے، علماء فرماتے ہیں جس گھر میں پڑی ہوئی ہو ڈائریکٹ اللہ کے نبی کا فیض جاری رہتا ہے۔ اس کے اندر میرے نبی کی حدیث ہے، آقا نے برسر ممبر کھڑے ہو کر فرمایا تھا، ان اللہ خلق الخلق ثم جعلهم فی خیرہم ثم جعلهم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقہ ثم جعلهم قبیلہ قبائل فجعلهم فی خیرہم قبیلہ ثم جعلهم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا انا خیرہم بیتا وانا خیرہم نسبہ۔ اے زمانے کے لوگوں، اے کائنات کے بسنے والوں، محمد عربی کا میلاد سن لو۔ سرکار اپنی زبان سے آپ بیان فرماتے ہیں، فرمایا جب رب نے مخلوق پیدا فرمائی، مخلوق آسمان بھی تھی، مخلوق زمین بھی تھی، مخلوق مشرق بھی، مخلوق مغرب بھی، آسمان کے تارے بھی، اور جنت کے نظارے بھی، دوزخ اور دوزخ کے چنگارے بھی، اور مشرق و مغرب، یہ سارا کچھ مخلوق تھا۔ میرے نبی فرماتے رب نے مخلوق میں جو سب سے اعلیٰ مخلوق یعنی انسان تھے، مجھے اس میں پیدا فرمایا۔ انسانوں کی پھر چھانٹی فرمائی، کچھ کو عربی بنایا، کچھ کو اجمی بنایا۔ اب جو اعلیٰ مخلوق اجمیوں عربیوں کی تھی، مجھے اجمی نہیں بنایا، مجھے عربی بنایا، اور پھر عربیوں کی تقسیم کی اور ان کو قبیلوں میں بانٹا۔ جو سب سے اونچا قبیلہ یعنی قریش کا تھا، مجھے اس میں پیدا فرمایا۔ اب قریش کی پھر تقسیم فرمائی، جو سب سے اونچا گھر تھا یعنی بنو ہاشم کا، مجھے اس میں
پیدا فرمایا. اب نور ازل سے بات شروع ہوئی تو سرکار نے فرمایا مجھے انسانوں میں پیدا فرمایا. انسانوں کی بات ہوئی تو مجھے عربیوں میں پیدا فرمایا. عربیوں کی بات ہوئی تو میرے نبی نے فرمایا مجھے قریشیوں میں پیدا فرمایا. قریشیوں کی بات ہوئی تو میرے نبی نے فرمایا مجھے رب ذوالجلال نے ہاشمیوں میں پیدا فرمایا. اے کائنات کے لوگوں، اللہ کا نبی بیان کرتا ہے نہ میرے گھر جیسا کسی کا گھر ہے، نہ میرے نسب جیسا کسی کا نسب ہے. میرے میلاد جیسا کائنات کے اندر کسی کا میلاد نہیں ہے. اور جب اللہ کا نبی فرما رہا تھا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ انا دعوت ابراہیم وبشارت عیسی ورؤیا امی التی ہی ودعتنی اداہ منہ قصور الشام. لوگوں ہمارا میلاد معمولی نہ سمجھو، ہمارا آنا معمولی نہ سمجھو. ہم آئے بھی خاص ہیں، ہمارا میلاد بھی خاص ہے. آقا کہانی کتنی پرانی ہے. فرمایا اگر پوچھتے ہو تو حضرت آدم کی کہانی نہیں شروع ہوئی تھی، ہمارا میلاد اس وقت بھی تھا. آقا کیسا تھا تو میرے نبی نے فرمایا پھر سنو کیسا تھا. ابھی آدم کی کہانی نہیں شروع ہوئی تھی، ہم اس وقت بھی اپنے رب کے ہاں خاتم نبی لکھے ہوئے تھے. آقا کیا ہے؟ فرمایا دعوت ابراہیم، میں اپنے دادے کی دعا ہوں. وبشارت عیسیٰ، میں حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں. اور میں اپنی امی کا خواب ہوں. آقا کب دیکھا تھا؟ فرمایا میرے میلاد پہ دیکھا تھا. آقا کیا دیکھا تھا؟ فرمایا نور دیکھا تھا. آقا کیسا تھا؟ فرمایا نہ بے فیض تھا نہ بے اختیار تھا. اس وقت جب ماں کے پیٹ سے باہر تشریف لا رہے تھے، با وفا بھی تھے، با کردار بھی تھے، با اختیار بھی تھے، با وفا بھی تھے. آقا کیا تھا؟ فرمایا میری ماں اس وقت آنکھوں کو اتنا روشن کر چکی تھی کہ پردے ہٹ چکے تھے، اور میری ماں اپنے گھر میں شام کے محلات کا نظارہ میرے نور کی وجہ سے فرما رہی تھی. اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ، علماء اہل سنت. عزیزان گرامی قدر، یہ اگر میرے محبوب کے صحابہ کو دیکھنا ہو تو صحابہ کا مجمع تھا. اللہ کے نبی تشریف لائے تھے. اٹھاؤ سنن نسائی، امام نسائی کی سنن کے اندر، امام مسلم کی صحیح کے اندر، امام طبرانی کی موجم کے اندر، امام احمد کی مسند کے اندر، امام بہقی کی شعب ایمان کے اندر یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری کی مرویات سے موجود ہے. سرکار نے آتے ہی سوال کیا تھا ما اجلسکم، صحابہ کے مجمع میں سرکار تشریف فرما تھے، کون منظر بیان کر سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر دیکھنا ہو تو مجھے بتاؤ. محفل ہو شاگردوں کی، پیر آ جائے تو شاگردوں کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ اگر محفل ہو چکور کی، اوپر سے چاند آ جائے تو چکور کی عظمت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ اگر محفل ہو بلبل کی، اوپر سے پھول آ جائے تو بلبل کی خوشی کو کون بیان کر سکتا ہے؟ اگر محفل ہو محبوں کی، اوپر سے محبوب آ جائے تو کون اس عظمت کو بیان کر سکتا ہے؟ دلوں کے مفتیوں سے پوچھو. محفل ہو صحابہ کی، اوپر سے اللہ کا نبی آ جائے تو صحابہ کی خوشی کو کون بیان کر سکتا ہے؟ میرے آقا تشریف لائے. آقا کونین نے آتے پوچھا ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہو؟ سب نے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ. آقا محفل میلاد سجا کر بیٹھے ہیں. فرمایا حلف تو اس بات کے اوپر کہ تم نے واقعی محفل میلاد سجائی ہے. آقا قسمیں اٹھاتے ہیں، خود فرماتے اما انی لم استخلفکم تہمۃ لکم وانی اتانی جبرائیل واخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ. صحابہ کسی تہمت کی بنا پر میں تم سے حلف نہیں لیا، میں تمہیں اندر سے بھی پہچانتا ہوں، دلوں کی تختیوں پہ بھی جانتا ہوں. میرا علم اتنا اونچا ہے کہ تمہارے دل کی تختی پہ کیا لکھا ہے محمد عربی وہ بھی جانتا ہے. میں اس لیے تم سے پوچھا ہے، سجائی تم نے زمین پہ ہے، خوشی اللہ نے عرش بری پہ منائی ہے. تمہاری محفل رب کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے، اور نتیجہ کیا نکلا ہے؟ زمین پہ بیٹھ کے تم سجا کے بیٹھے ہو، عرشوں پہ میرا خدا فرشتوں کے اندر جو ہے وہ فخر فرما رہا ہے. صحابہ دیکھو میرے نبی کے دیوانے جو ہیں وہ بیٹھے ہیں سرکار کی محفل کو سجا کر اور کہتے ہیں وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ،
مولا تو نے محبوب کو بھیج کر ہمارے اوپر بڑا احسان فرما دیا ہے، تیرے احسان کا شکریہ کون ادا کر سکتا ہے؟ اب دل کے مفتی سے پوچھو، کیا اس وقت صحابہ جو تھے وہ تلاوت قرآن میں تھے، یا اس وقت نماز میں تھے، یا رکوع اور سجود میں تھے؟ کیا اس وقت صحابہ جو ہیں وہ بیٹھ کر جو ہے وہ ذکر و اذکار کر رہے تھے، یا وہ صحابہ بدر میں تھے، تبوک میں تھے؟ رب کعبہ کی قسم جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، اگرچہ انہوں نے سارے کام کیے، نہ بدر میں تھے، نہ احد میں تھے، نہ تبوک میں تھے، نہ یرموک میں تھے، نہ موتا میں تھے، وہ اس وقت نہ کعبے میں تھے، نہ صفا مروہ کے چکر میں تھے، نہ حجر اسود کے بوسوں میں تھے، نہ مقام ابراہیم کے مصلی میں تھے، وہ نہ نماز میں تھے، نہ رکوع میں تھے، نہ سجود میں تھے، نہ تشہد میں تھے۔ رب کعبہ کی قسم خیرات بھی نہیں کر رہے تھے، اس وقت بیٹھ کے وہ کام کر رہے تھے جو آج 15ویں صدی میں تم کر رہے ہو۔ اور کیا کر رہے تھے؟ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ اب عزیزان گرامی قدر، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا صحابہ ابھی تو بڑا کلمہ پڑھانے والا رہتا ہے، ابھی تو بڑی جنگ لڑنے والی رہتی ہے، اور تم نے بیٹھ کے محفل سجانی شروع کر دی ہے، چلو اٹھ کے کام کرو۔ نہیں نہیں، سرکار نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، سرکار نے اس کو پسند فرمایا ہے اور پیغام دیا ہے، سجائی تم نے ہے، منائی رب ذوالجلال نے ہے۔ اللہ فخر فرما رہا ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، آپ میں اس بات کو بتانا چاہتا ہوں، انہوں نے اپنے زمانے کے لحاظ سے بتائی، اور ایک دو مقام کی بات نہیں۔ جب تبوک سے واپس آ رہے تھے، کون واپس آ رہے تھے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کے چچا جان، اور سرکار کی بزم میں آ کر عرضی پیش کرتے ہیں، آقا میں آپ کی محفل میلاد سنانا چاہتا ہوں، میں آپ کی نعت سنانا چاہتا ہوں۔ تو میرے نبی نے فرمایا لا فتفاق، چچا اللہ تیرے دانتوں کو کبھی درد نہ ہونے دے، بتا کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو جنت سے بات شروع کی، اور جس پشت کے اندر اور جس بدن کے اندر میرے نبی کا نور رہا، ہر منزل کو بیان کرتے کرتے اس مقام پہ آ کے اعلان کیا۔ چاچے نے سرکار کی بزم میں کھڑے ہو کر کہا، آقا ورتا نار الخلیل مستعرہ فی صلبہ انتا کیف یحترق وانت لما ولدت اشرقت الارض واضاء بنورک الافق۔ آقا جب نارے نمرود میں حضرت ابراہیم جا رہے تھے اور آگ ان کو نہیں جلا رہی تھی، تو وجہ یہ تھی وہ جل اس لیے نہیں رہے تھے کہ ان کی پشت میں آپ کا نور تھا۔ میرے نبی نے نہیں فرمایا چاچا اور جو کہنا ہے کہ، لیکن یہ تو قرآن کی نص قطعی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا۔ رب نے اس آگ کو ٹھنڈا کیا تھا، میرا نور کہاں سے آ گیا تھا؟ نہیں، چاچا بھی جانتا ہے اور بھتیجا بھی جانتا ہے اور صحابی بھی جانتا ہے، عرشوں کا لاڑا بھی جانتا ہے، یقیناً رب نے بجھائی ہے، لیکن بجائی مصطفیٰ کے نور کے صدقے ہے، اللہ کے نبی کے نور کے صدقے اس آگ کو ٹھنڈا کیا گیا تھا۔ اور باقاعدہ میلاد کا ذکر کیا، آقا وانت لما ولدت اشرقت الارض واضاءت بنورک الافق۔ جب آپ کا میلاد ہوا تھا، جب آپ زمین پہ جلوہ گر ہوئے تھے، آقا تمہارے نور سے نہ زمین چمکی تھی بلکہ آسمان بھی چمک گیا تھا۔ سورج میں روشنی آپ کے نور کی، جنت میں روشنی آپ کے نور کی، آسمانوں پہ روشنی آپ کے نور کی، سدرہ پہ روشنی آپ کے نور کی، زمین و زمان، مکین و مکان، ساری روشنی آپ کی ہے۔ دریاؤں کی ندیاں بہیں تو آپ کے نور کے صدقے سے، اور ہوائیں چلیں تو آپ کے نور کے صدقے سے، اور رب احسان فرمائے تو آپ کے نور کے صدقے سے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ صحابہ کی بزم ہر دور میں سجتی رہی ہے، اور اگر اجماع امت میں دیکھو تو ابن جوزی کہتا ہے لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والشام والیمن وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب، کہتے ہیں مکہ سارا، مدینہ سارا، شام سارا، لبنان سارا، آسمان والے زمین والے سارے میرے نبی کا میلاد مناتے ہیں۔ پوچھا کیوں مناتے ہیں؟ کہتے ہیں رب کو مناتے ہیں۔ ہم نے پوچھا کس طرح؟ فرمایا زمین پہ نبی کی محفل میلاد سجائیں، عرشوں پہ خدا
مان جاتا ہے۔ اور اگر کسی نے اس کو دیکھنا ہو قیاس کے آئینے میں تو پھر پہلے قیاس سمجھ لو قیاس کیا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، سرکار کی بزم تھی، ایک خاتون تشریف لائی، آ کے عرض کرتی ہے آقا میری ماں نے نظر مانی تھی کہ میں حج کروں گی، لیکن میری ماں نے حج نہیں کیا، فلم تحج حتی ماتت، ماں فوت ہو گئی ہے، میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہوں، آقا کیا حج میں کروں تو میری ماں کی منت پوری ہوگی کہ نہیں؟ سرکار نے فرمایا پہلے تو مسئلہ بتا، وہ کیا مسئلہ ہے؟ قیاس کا دروازہ کھولا، فرمایا بتا تیری ماں کے ذمے قرض ہوتا تو ادا کرتی، ادا ہوتا کہ نہ ہوتا؟ آقا یہ تو سیدھا سا مسئلہ ہے۔ فرمایا اگر وہ سیدھا ہے تو یہ بھی بڑا سیدھا ہے۔ آج بھی قبرستان میں کوئی مرجع اعلان ہوتا ہے، میرے ابے سے لینا ہو یا دینا ہو تو مجھ سے لین دین کر سکتے ہو، یہ الگ بات ہے کلوں کی پھلڑیوں پہ جھگڑا پڑ جاتا ہے اور قرضہ ابے کا اتر جاتا ہے، 40ویں کی دیکھیں چٹی ہیں تو پھر ملا گرم ہو جاتا ہے، لیکن قرضے کی بات ہو تو آپ ہی مفتی بن جاتا ہے۔ اگر میرے نبی نے وہ دروازہ کھولا اور آپ فیصلہ فرمایا ہے کہ تیری ماں کے ذمے جو حج تھا وہ تو کرے گی، ادا ہو جائے گا، میں کہتا ہوں میرے نبی نے فرمایا تیری ماں کے ذمے قرض ہوتا تو ادا کرتی، ادا ہوتا کہ نہ ہوتا؟ اب اس کے سائے میں دیکھو اگر قرض اتر جاتا ہے تو بیٹے کے اٹھے ہوئے دعاؤں سے ابا بھی قبر میں بچ جاتا ہے۔ یہ اگر سمجھ آ جائے تو آسان ترین مسئلہ ہے۔ ادھر سرکار نے فرمایا اگر تو اتارے حج کرے تو ہو جائے گا، قرضہ اتارے گی وہ بھی اتر جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر اب دیکھو یہ قیاس ہے، ایک مسئلہ ثابت ہو اس کے نیچے کروڑوں ثابت کیے جا سکتے ہیں۔ اب قرآن سنیے، رب ذوالجلال کے پاک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال سے دعا کی، اللہ کو اتنی پسند آئی کہ رب ذوالجلال نے اس کا اعلان قرآن میں فرمایا۔ وہ کیا دعا تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب سے کہتے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، مولا آسمان سے روٹی اتار۔ جس دن وہ ہمارے لیے روٹی اترے گی وہ دن اونچا کتنا ہوگا؟ تکون لنا عیدا، وہ ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ آج عید کا نام لے تو لوگ پوچھتے ہیں نماز کون سی پڑھتے ہو اور کس عیدگاہ کے اندر جاتے ہو؟ ہم کہتے ہیں قرآن بتاتا ہے آسمان سے کھانا نازل ہو پھر بھی عید ہوتی اور نماز کوئی نہیں ہوتی۔ اس عید کے اندر عید تو ہوتی ہے لیکن نماز کوئی نہیں ہوتی، اور تکون لنا عیدا، وہ ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ میں کہتا ہوں کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے گرے باں میں جھانک کر دیکھ، آسمان سے روٹی آئے تو وہ عید کا دن ہوتا ہے، تو صرف روٹی کا نبی نہیں نبیوں کا نبی آئے، عرشوں کا لاڑا آئے، جس دن میں آئے وہ دن سنیوں کے لیے عید کا دن کیوں نہیں ہوتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد عرفان القادری صاحب۔ اس لیے عزیزان گرامی قدر میں یہ بتانا چاہتا ہوں میرے نبی کے میلاد کا جشن اتنا اونچا ہے، اگر قرآن سے دیکھو پھر بھی نظر آتا ہے، مصطفیٰ کی حدیث سے دیکھو پھر بھی نظر آتا ہے، اجماع امت سے دیکھو پھر بھی نظر آتا ہے، قیاس کے آئینے میں دیکھو پھر بھی نظر آتا ہے۔ میرا رب قرآن میں کہتا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، ابن عباس اس کی تفسیر کرتے ہیں، کہتے ہیں رب قرآن میں کہتا ہے کہ ہر قوم کے پاس نبی آیا، لیکن فرمایا لفظ قوم بھی واحد ہے، لفظ لسان بھی واحد ہے، مطلب یہ بنا ایک نبی ایک قوم کے لیے آیا تھا، اب جس قوم کے لیے آیا تھا خوشی بھی اس کو ہوتی ہے، اور ہمارا نبی قوم کے لیے نہیں آیا۔ کہتے ہیں ہمارے نبی کے متعلق رب قرآن میں کہتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، یہ آسماں والوں کے لیے، یہ زمین والوں کے لیے، یہ جنت کی حوروں کے لیے، یہ مکے کے لیے، مدینے کے لیے، یہ کائنات میں بسنے ہوئے انسانوں کے لیے، یہ جانوروں کے لیے، یہ جنوں کے لیے، یہ ملائکہ کے لیے، یہ فرشتوں کے لیے، یہ نبی بن کر آیا ہے۔ جس وہ ایک نبی ایک قوم کی طرف آئے خوشی ایک قوم کو ہوتی ہے، جو ساری کائنات کی طرف آئے خوشی بھی ساری کائنات کو ہوتی ہے۔ ہمارے محبوب آئے ہیں، خوشی جو ہے وہ عید جو صرف انسان پڑھتے ہیں، عید بڑی ہو صرف انسان پڑھتے ہیں، عید چھوٹی ہو صرف انسان پڑھتے ہیں، وہ کبھی جنوں نے نہیں منائی، وہ کبھی باندروں نے نہیں منائی، وہ کبھی بھینسوں نے نہیں منائی، وہ کبھی پرندوں نے نہیں منائی، وہ کبھی مچھلیوں اور تتلیوں نے نہیں منائی۔ رب کعبہ
کعبہ کی قسم جب عید میلاد النبی آتی ہے یہ آسمان والوں کی بھی عید ہوتی ہے، یہ زمین والوں کی بھی عید ہوتی ہے، یہ جنوں کی بھی عید ہوتی ہے اور پرندوں کی بھی عید ہوتی ہے، یہ مچھلی کی بھی عید ہوتی ہے، یہ مور کی بھی عید ہوتی ہے اور مسلمانوں میں سنیوں کی بھی عید ہوتی ہے۔ کیوں عید ہوتی ہے؟ اس لیے بات کو ختم کرنے لگا ہوں، اس لیے کہ نہ ان کے حسن جیسا کسی کا حسن ہے، نہ ان کی جوانی جیسی کسی کی جوانی ہے، نہ ان کے کردار جیسا کسی کا کردار ہے اور نہ ان کی شجاعت جیسی کسی کی شجاعت ہے۔ اپنے نام میں، اپنی جوانی میں، اپنے کردار میں، اپنے مقام میں بے مثال بن کر آئے ہیں۔ جنہوں نے دیکھا ان سے پوچھو، میں کہتا ہوں اور تو اور رہے رب سے پوچھو ہمارے محبوب کی داستان کیا ہے۔ حسن بیان کرتے ہیں، آنکھ بیان کرتے ہیں، کان بیان کرتے ہیں، زبان بیان کرتے ہیں، گردن بیان کرتے ہیں، ہاتھ بیان کرتے ہیں۔ میرے محبوب کی آنکھوں کی بات ہو، رب قرآن میں فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، میرے محبوب کے چہرے کی بات ہو، رب قرآن میں فرماتا ہے والضحیٰ، آقا کونین کی زلف کی بات ہو، رب کہتا ہے واللیل اذا سجا، میرے نبی کے سینے کی بات ہو، رب کہتا ہے لم نشرح لک صدرک، میرے نبی کی کمر کی بات ہو، رب کہتا ہے الذی انقض ظہرک، میرے نبی کے ہاتھوں کی بات ہو، رب کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، میرے نبی کی زبان کی بات ہو، رب کہتا ہے لا تحرک بہ لسانک، میرے نبی کی زبان کی بات ہو۔ رب جب اعلان کر رہا ہے اگر گردن کی بات ہو تو رب کہتا ہے مغلولۃ الی عنقک، اگر میرے نبی کی چادر کی بات ہو رب کہتا ہے یا ایھا المزمل، اگر کمبل کی بات ہو رب کہتا ہے یا ایھا المدثر، اگر میرے نبی کی رحمت کی بات ہو رب کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اگر میرے نبی کی سیر کی بات ہو، سیر زمینی ہو تو رب فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اگر آسمان سے نیچے آئے رب فرماتا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اگر عالمگیر نبوت کی بات ہو قرآن بولتا ہے تو کہتا ہے وما کان محمد ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وخاتم النبیین، اس نبی کی جوانی جیسی کسی کی جوانی نہیں، اس نبی کے روب جیسا کسی کا روب نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، وہ حضرت ام معبد سے پوچھو جب ہجرت کی رات میرے نبی کی زیارت کی تھی کیا ماجرا تھا۔ مکے سے چل کے مدینے گئے تھے، راستے میں ام معبد کی جھونپڑی آئی تھی، سرکار نے مائی سے پوچھا تھا بتاؤ گھر میں کوئی کھانے پینے کی چیز ہو، اس نے کہا کوئی چیز موجود نہیں، ایک بکری تھی کونے میں، سرکار نے فرمایا یہ بکری، کہتی ہے لاگر ہے، فرمایا کوئی بات نہیں، شفا محمد عربی کے ہاتھوں میں ہے، اجازت دینا تیرا کام ہے، دودھ لینا ہمارا کام ہے، کہتی ہے اجازت ہے۔ مائی بھی تماشا دیکھنے لگی، کہتی ہے لاگر بھی ہے اور بانج بھی ہے، اگر لاگر نہ ہوتی تو ریوڑ کے ساتھ چرنے نہ جاتی، بانج صدیوں سے سالوں سے ہے، اس کو کبھی آس لگی نہیں، یہ دودھ کہاں سے دے گی؟ فرمایا جس کو کوئی آس نہیں لگاتا محمد عربی کے ہاتھ آس لگاتے ہیں، اجازت تو دو۔ اپنا دایاں ہاتھ اوپر رکھا اور نیچے سے دودھ دونا شروع کیا، پورا برتن بھرا، آپ پیا، حضرت ابوبکر نے پیا، ساتھ غلام نے پیا، ام معبد نے بھی پیا۔ جو برتن خالی ہوا سرکار نے اس کے اندر پھر دودھ دویا اور پھر برتن کو بھرا اور چند لمحوں کے لیے ٹھہرے اور نکل گئے۔ رات کو ابو معبد بھی آیا اور اس نے آ کے پوچھا، جب اس کو کھانا شام کا ملا ساتھ پیالہ دودھ کا بھی ملا، اس نے پوچھا دودھ کہاں سے آیا ہے؟ مائی نے کہا یہ بکری نے دیا ہے۔ آگے سے کہتا ہے کبھی اس بکری میں دودھ دیتی ہے، وہ کہتی ہے بات صحیح ہے لیکن لینے والے نے آپ لیا ہے۔ پوچھا کون تھا؟ وہ بتاتی ہے میں نہیں جانتی۔ پوچھتی ہے نام کیا ہے؟ کہتی ہے میں نہیں جانتی۔ پوچھتا ہے آیا کہاں سے تھا؟ کہتی ہے میں نہیں جانتی۔ پوچھتا ہے جانا کہاں تھا؟ کہتی ہے میں نہیں جانتی۔ کہتا ہے چل کچھ نہیں جانتی تو بتا سونا کتنا تھا، بتا اس کا قد کتنا تھا، بتا اس کا سینہ کتنا تھا، بتا اس کا چہرہ کیسا تھا، بتا اس کے ہونٹ کیسے تھے، بتا اس کی رفتار کیا تھی، بتا اس کی چال کیا تھی۔ اب چند لمحوں کے لیے مائی نے جو میرے نبی کی تصویر دیکھی ہے اور آقا کا خلق دیکھا ہے اپنے لفظوں میں بیان کرتی ہے، کہتی ہے رئی تو رجلا ظاہر الوداع ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه سجلہ ولم تضربه صالہ وسیم قسیم فی عینیہ داج فی اشفارہ وطف فی عنقہ ست فی صوتہ سہل ان تکلم سما وانت ان سمت علیہ الوقار الازج اقرن اجمل الناس۔
مائی میرے نبی کی تصویر کھینچے تو بولتی اگر مجھ سے پوچھتے ہو وہ آنے والا کون تھا تو میں نہیں جانتی، نام پوچھتے ہو تو میں نہیں جانتی، قبیلہ پوچھتے ہو تو میں نہیں جانتی، اگر اس کا قد پوچھتے ہو تو میں جانتی ہوں، اگر اس کا چہرہ پوچھتے ہو تو میں جانتی ہوں، اگر اس کا خلق پوچھتے ہو تو میں جانتی ہوں۔ پوچھا بتا، کہتی ہے رئی تو رجلن ظاہر الودا ابلج الوجہ، دیکھنے میں تو 6 فٹ کا انسان تھا لیکن ٹک ٹکی باندھ کے چہرے پہ دیکھا نہیں جاتا تھا۔ ابلج الوجہ، چہرہ حسن پہ ناز کرتا تھا اور سفید چہرہ برف کی طرح منڈلا رہا تھا، ان کے چہرے پہ ٹک ٹکی باندھ کے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ حسن الخلق، میں نے مشرق بھی دیکھا، مغرب بھی دیکھا، شمال بھی دیکھا، جنوب بھی دیکھا، اتنی عمر پائی ہے، میں نے محمد عربی جیسا اخلاق والا نہیں دیکھا۔ میں پوچھتا ہوں میں محبت تیری شان پہ قربان جاؤں، میرا نبی کتنی دیر تیرے پاس ٹھہرا تھا؟ وہ چند لمحوں میں ٹھہرنے والا۔ مائی کہتی ہے میں نے کائنات میں جیسا اخلاق والا نہیں دیکھا، کائنات میں جیسا اخلاق جیسا پیدا ہی نہیں ہوا۔ کہتی لم تعربہ سجلا ولم تضربہ صالا، اس کا نقشہ پوچھتے ہو تو پیٹ آگے کو نہیں نکلا ہوا تھا اور اندر کو دنسا ہوا بھی نہیں تھا۔ فی عینیہ داج، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا۔ مائی تو بکری کو دیکھتی تھی کہ محمد عربی کو دیکھتی تھی؟ کہتی ہے یہ چھوڑو، میں تو آقا کی اداؤں کو دیکھتی تھی۔ فی عینیہ داج، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا۔ فی اشفارہ وطف، اور پلکیں دراز تھی۔ آج لوگ مصنوعی لگاتے ہیں، میرے نبی کو رب نے قدرتی عطا فرمائی تھی۔ فی اونوں کے ہی ست، اور ان کی گردن سراہی دار تھی۔ محبوب کی گردن جو ہے وہ سراہی دار تھی، نہ صرف سراہی گار تھی، فی صوت ہی سال، ان کی آواز میں جادو تھا۔ باپ بخامد پوچھتا ہے بتا تجھے کیسے پتا ہے کہ ان کی آواز میں جادو تھا؟ کہتی ہے فی صوت ہی سال، ان کی آواز میں جادو تھا۔ خامد پوچھتا ہے کیا جادو تھا؟ کہتی ہے چپ ہوتا تھا تو چہرے پہ وقار چھا جاتا تھا، بولتا تھا تو محفل پہ چھا جاتا تھا۔ اس کا بولنا محفل پہ چھانا تھا، اس کا چپ ہونا جو ہے چہرے پہ وقار تھا۔ اور پھر وسیم قسیم، کیا معنی ہے؟ آگے سے دیکھیں تو سونا تھا، دائیں سے دیکھیں تو سونا تھا، بائیں سے دیکھیں تو سونا تھا، پیچھے سے دیکھیں تو سونا تھا۔ قسیم، جتنی بار دیکھیں اتنی بار سونا لگتا تھا۔ اتنا آقا نے حسین بنایا تھا۔ اب خامد نے فیصلہ کیا جس طرح کا بندہ تو بتاتی ہے مکے کی گلیوں میں نظر آتا ہے جس کو زمانہ محمد عربی کہتا ہے۔ مجھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے میں کہتی تھی تو وجہ میرا یار نہیں ڈٹھا تے جنوں ویکھ کے چن شرماوے تے جے او جاوے سیر کرن نو سارا گلشن چکیا جاوے، جے او رکھے ہاتھ پھلاں تے ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے، بجلی ڈرتی چمک نہ مارے، جے او متھے تیوڑی پاوے، جے او کھولے ول زلفاں دے راہی راہ پل جاوے، اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ تے صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، انہاں سکھ دیاں تے قرلاندیاں تے لکھ وار صدقڑے جاندیاں تے انہاں بردے مفت وکاندیاں تے شالہ وقوی آمن او کڑیاں۔ سبحان اللہ، ما اجمالکا ما اقسانکا ما اکمالکا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں۔ اور خلیل اللہ نے جس کے لیے دعائیں کی، ذبی اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی، جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جس کو یوسف نے اپنے حسن کے نیرنگ میں پایا، کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس ذو فشانی سے، وہ جس کی آرزو تڑپی جوش لن ترانی سے، وہ جس کے نام پہ داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے، جس کی زیارت کے لب عیسیٰ پہ واز آئے، جس کی شان رحمت کے۔ عزیزان گرامی قدر، میں ایک بار پھر سارے گاؤں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے محبوب علیہ السلام کی محفل سجانے والوں، اللہ تمہارے دل کو سجائے، اللہ تمہارے کاروبار کو سجائے، اور محفل میں چل کر آنے والوں اللہ ایک ایک قدم کے اوپر لا تعداد نیکیاں عطا فرمائے۔ آخری بات سن لیں، محبوب کا جو عاشق ہو جاتا ہے اور محبوب علیہ السلام کی زلفوں کا جو اسیر ہو جاتا ہے وہ پورے کا پورا ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں آدھا ہوا اور آدھا نہ ہوا، مکمل طور پر وہ اپنے نبی کا غلام ہو جاتا ہے۔ میرے نبی کی بزم میں صحابی آیا تھا،
اس نے پوچھا تھا آقا مجھے ایک بات بتائیں جس کے اوپر عمل کروں اور میں کامیاب ہو جاؤں. فرمایا ایک ہی پوچھ، قل آمنت باللہ ثم استقم، تو کہہ لا الہ الا اللہ پھر اس کے اوپر پکا ہو جا. جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے اوپر پکا ہونا ہے، پھر ہر برائی کو چھوڑنا ہے اور ہر نیکی کو اپنانا ہے، ہر ظلم کو چھوڑنا ہے اور ہر ادب والا کام جو ہے وہ کائنات کے اندر کرنا ہے. اللہ اس حویلی کو ہمیشہ کے لیے شاد و آباد رکھے اور ان کے والد گرامی کو جنت الفردوس عطا فرمائے. جتنے احباب آئے ہیں اللہ سب کا آنا قبول فرمائے. وما علینا الا